अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीथि किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला व मा आताकुमुर रसूलु फ़ख़ुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फ़न्तहू। काबिल एहतराम उलमा किराम, मेरे मोहतरम दीनी भाइयों और काबिल एहतराम और बहनों, अल अर्बऊन अन्नवविय्या जो इमाम अन्नववी की जमा करदा 40 हदीसें हैं और इन हदीसों पर मुश्तमिल एक किताब है। इस हदीस की किताब का, इस मुख्तसर सी किताब का हम मुताला कर रहे हैं और पिछले दर्स तक हमने इसकी 27 हदीसें मुकम्मल की थी। आज इसी से आगे सिलसिला जारी रखते हुए हदीस नंबर 28 और 29, ये दो हदीसें जो बड़ी अजीम शान हदीसें हैं और इनमें कई बातें हैं जो अक़ीदे, मनहज, अखलाक व इबादात से जुड़ी हुई हैं। इन हदीसों का हम मुताला करेंगे और इन अहादीस से मालूम होने वाली बातें समझने की, सीखने की कोशिश करेंगे। ज़ाहिर बात है कि इन अहादीस को इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह ने जो जमा किया है, इनमें से हर हदीस एक बहुत ही जामे हदीस है और एक एक हदीस में दीन के कई उसूल और कई कवायद हमको मालूम होते हैं जो दीन के मुख्तलिफ शोबों पर मुश्तमिल है। कोई अक़ीदे से मुतालिक है, कोई इबादात से, कोई अखलाक से, कोई इनफिरादी ज़िंदगी से, कोई माशरे से, कोई हदीस हुकूमत से मुतालिक है, कोई दावत से मुतालिक है। इस तरह से दीन के मुख्तलिफ शोबे हैं। इन शोबों में से किसी न किसी एक शोबे से मुतालिक ये हदीस होती है और उसमें उसूल होती है। और बाज़ बातें हदीसों में ज़िम्नन ऐसी भी आती हैं जिसमें मज़ीद फ़ायदा होता है और जिसका समझना हमारे लिए ज़रूरी है। बहुत कोशिश के बावजूद, इख्तिसार की हद दर्जा कोशिश के बावजूद भी हर हदीस को कम वक्त में समझाना एक मुश्किल काम है। लिहाजा मुमकिन है इन दुरूस में, बाज़ दुरूस में, जिससे पिछले दुरूस में भी हुआ कि बाज़ हदीसें, एक हदीस एक मुकम्मल दर्स में समझानी पड़ी, उसमें हमको पढ़ना पड़ी, उसको समझना पड़ा। तो इस तरह से बाज़ औक़ात होता है, लेकिन इस तत्वील के लिए मैं इब्तदाई तौर पर ही, शुरुआत ही में माज़रत चाहता हूँ कि बाज़ औक़ात इस तरह का दर्स तवील हो सकता है, एक हदीस को समझाने में ज़्यादा वक्त लग सकता है। मकसूद उसमें यही है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलाम की अज़मत और उसमें मौजूद मानी के पेश नज़र हर बात को समझाना ज़रूरी होता है। कहीं ऐसा ना हो कि उस हदीस को पढ़ने के बाद उसमें कुछ खलीश, कुछ कमी समझाने में रह जाए और समझने वाले को उसमें से सही माना समझ में ना आए और वो गलत माना समझ ले। तो इसीलिए इस तफसील से समझाने की ज़रूरत होती है। फिर भी मैं बहुत इख्तिसार से कोशिश कर रहा हूँ और करूँगा इंशाअल्लाह। आज की जो हदीस हमारी है, हदीस नंबर 28, ये हदीस इत्तिबा सुन्नत की अहमियत और सलफ़ के मनहज की पैरवी की अहमियत और बिदात से इज्तिनाब की अहमियत और बिदात की बुराई, इन चीज़ों पर मुश्तमिल है। सही मनहज, इत्तिबा वाला और बिदात से इज्तिनाब, ये इस हदीस का उन्वान है, इस हदीस का मरकज़ी मौजू है। आइए देखते हैं हदीस क्या है। हदीस का मतन इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अन अबी नजीह अल-इरबाद इब्न सारियता रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल वअज़ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौइज़तन वजिलत मिनहल क़ुलूब
وذرفت منها العيون فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو نجیح ارباز ابن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے درمیان ایک وعظ دیا، ہمیں وعظ و نصیحت کی، ایسا وعظ وجلت منہ القلوب جس سے ہمارے دل دہل گئے، وذرفت منہ العیون اور ہماری آنکھیں اشکبار ہو گئیں، ہماری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ فقلنا یا رسول اللہ کأنها موعظة مودع، ہم نے کہا اللہ کے رسول ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے آپ کا یہ وعظ اس شخص کا وعظ ہے جو الوداعی وعظ کر رہا ہو، ایسا لگتا ہے کہ آپ ہم سے جدا ہونے والے ہیں، اور کوئی جدا ہوتے وقت جاتے وقت وعظ و نصیحت کر کے جتا کے جاتا ہے۔ فأوصنا، تو اللہ کے رسول ہمیں کچھ خاص وصیت کیجیے۔ قال اوصیکم بتقوی اللہ، آپ نے فرمایا میں تمہیں وصیت کرتا ہوں اللہ کے تقوی کی، اللہ سے ڈرنے اور پرہیزگاری اختیار کرنے کی، والسمع والطاعہ، اور سننے اور ماننے کی، سمع و طاعت کی، وَإِن تَأَمَّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ، چاہے تمہارے اوپر ایک غلام کو امیر بنا دیا جائے، تم اس کی بات سنو گے اور مانو گے، جب وہ تمہیں بلائے گا تم جاؤ گے، اس کی بات سنو گے، جب وہ حکم دے گا تم اس کی بات کی تعمیل کرو گے۔ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَإِن تَأَمَّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنكُمْ فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اس لیے کہ تم میں سے جو کوئی جیے گا میرے بعد، مَن يَعِشْ مِنكُمْ فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، تو وہ بہت زیادہ اختلاف دیکھے گا سماج میں، معاشرے میں، دنیا میں۔ فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ، تو اس اختلاف کے دور میں خصوصاً اور ہمیشہ کے لیے تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم میری سنت کی اتباع کرو، میری سنت کا اہتمام کرو، اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کا اہتمام کرو۔ عضوا علیہا بالنواجذ، اور اپنی ڈاڑھوں سے اس کو مضبوطی سے تھامے رہو۔ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، اور خبردار دین میں نئی چیزوں سے بچنا۔ فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اس لیے کہ دین میں نکالی گئی ہر بدعت گمراہی ہے۔ اس حدیث کو امام ابو داود اور ترمذی نے روایت کیا ہے، اور امام ترمذی نے کہا کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ بعض طرق سے حسن آئی ہے، بعض طرق سے صحیح، یا سند کے اعتبار سے حسن ہے اور احتجاج کے اعتبار سے صحیح ہے۔ آئیے اس حدیث کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس پوری حدیث کا عنوان اگر دیکھا جائے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اور خلفائے راشدین کی سنت کی پیروی، ان کے منہج کا اہتمام کرنا، اور دوسرا بدعات سے بچنا، اور تیسری چیز جو اس میں درمیان میں ہے وہ ہے مسلمانوں کے امیر، مسلمانوں کے حاکم، مسلمانوں کے ذمہ دار کی بات ماننا، سننا اور ماننا۔ تو یہ تین باتیں گویا کہ اس حدیث میں بنیاد ہیں، اور اس میں سب سے پہلی چیز جو ان ساری چیزوں کا جس پر مدار ہے وہ ہے اللہ کا تقوی۔ تو یہ اس کو سمجھنے کی ہم کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے صحابی کہتے ہیں وعدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موعظۃ، بعض روایتوں میں موعظۃ بلیغہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بلیغ واعظ ہم کو دیا، ایسی بات جو دلوں میں اتر جائے، بلاغت جس میں ہو، کم کلمات میں اعلیٰ ترین معنی اس میں ہو،
اور वाज किसको कहते हैं, अल-जौहरी कहते हैं अपनी अस्सिहाह में, अल-वअज़ु अन-नुस्हु व-तज़कीरु बिल-अवाक़िब। वाज किसको कहते हैं, ऐसी नसीहत को, ऐसी याद दहानी को जिसमें इंसान को अंजाम की याद दहानी कराई जाए, यानी ऐसी नसीहत जिसमें इंसान को बुरे आमाल के अंजाम से ख़बरदार किया जाए। तो कहा कि अल-वअज़ु अन-नुस्हु व-तज़कीरु बिल-अवाक़िब। इसी तरह से अर्राग़िब अल-अस्फ़हानी कहते हैं, अल-वअज़ु ज़जरुम मुक़तरिनुम बितख़वीफ़। वाज कहते हैं ऐसी डांट को जिसमें खौफ दिलाया जाए, आखिरत का खौफ, अल्लाह के अजाब का खौफ, इंसान के बुरे आमाल के दुनिया में बुरे अंजाम का खौफ। तो वाज उसको कहते हैं जिससे दिल दहल जाए, दिल में अल्लाह का खौफ पैदा हो, आखिरत की फ़िक्र पैदा हो। लेकिन वैसे देखा जाए तो अहले इल्म ने कहा कि अल्लाह की सारी बात वाज है, इसलिए अकायद की बात हो, वाक़यात हो, अहकाम हो, ये सब का सब वाज है, इसलिए कि इसकी तामील में इंसान की भलाई है और इसकी मुखालफत में इंसान के लिए फ़ी नफ्सिही वईद मौजूद है कि अगर इंसान अल्लाह की नाफरमानी करे, अल्लाह की बात को पसे पुश डाले तो उसके लिए जहन्नम और अजाब है। तो वाज कहते हैं अंजाम का खौफ दिलाना और ऐसी नसीहत करना, याद दहानी करना जिसमें इंसान के लिए अवाक़िब की याद दहानी हो। सहाबी कहते हैं वजिलत मिनहल क़ुलूब व ज़रफ़त मिनहल उयून फ़क़ुलना या रसूलल्लाह कअन्नहा मौइज़तु मुवद्दिइन फ़अवसिना। कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा वाज किया जिसमें दो बातें सहाबी ने यहाँ जिक्र की हैं। कहा कि एक तो इससे दिल दहल गए, इससे दिल दहल गए, दिलों में कपकपी तारी हो गई, खौफ पैदा हो गया। दूसरा ये कि उसके नतीजे में आंखों से आंसू निकलने लगे। दोनों एतबार से, एक तो इस एतबार से कि इस वाज में आखिरत की फ़िक्र दिलाई गई, आखिरत का खौफ दिलाया गया, तो इससे दिल दहल गए और आंखें अशबार हो गई, रोने लगे साहबा। दूसरे इस एतबार से भी कि सहाबी ने आगे कहा, अल्लाह के रसूल आपका जो वाज है ये तो अलविदाई वाज लगता है, आप ऐसी बात कर रहे हैं जैसे इसमें इशारा आप दे रहे हैं कि आप दुनिया से रुखसत होने वाले हैं, ऐसा लगता है कि गोया आप हमसे जुदा होने वाले हैं। तो एक एतबार से ये भी गम और ये भी डर सहाबा को हो गया कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात से ऐसा महसूस होता है, ऐसे इशारात आपके कलाम में हैं, इस वाज व नसीहत में हैं, इतनी ताकीद इसमें है, गोया कि ये आखिरी खुतबा दे रहे हैं। तो सहाबा के दिल इससे भी दहल गए और उन्हें इससे भी रोना आ गया। तो दोनों चीज़ें इसमें थी, तख्वीफ भी और इस एतबार से ये अलविदाई खुतबा होने के एतबार से भी। साहबी खड़े होकर कहा, हमने कहा कि अल्लाह के रसूल आपका जो खुतबा है ये ऐसा ऐसा महसूस होता है कि गोया कि अलविदाई खुतबा। यहाँ ये बात याद रखनी चाहिए कि दीनी मजालिस में और वाज़ व नसीहत की मजलिसों में, ख़ास तौर से जुमा के खुतबात या इसी तरह से ईदैन के खुतबात हैं, या बाज़ ऐसी मजालिस जिनमें तज़कीर होती है, वाज़ व नसीहत होती है, उसका मोमिन के दिल पर क्या असर होना चाहिए। हम दीनी मजालिस में शरीक होते हैं महज इल्म के लिए, लेकिन हक़ ये है कि इल्म के साथ साथ उसमें अपने ईमान की तजदीद व इर्तिक़ा, अपने ईमान को ताज़ा करने और उसको मजबूत बनाने के लिए, उसको आला बनाने के लिए भी बैठना चाहिए। यही वजह है कि बाज़ औक़ात दीनी मजालिस की वजह से हमारे इल्म में तो इजाफ़ा होता है, ईमान पर कोई असर नहीं पड़ पाता है, हमारे दिलों पर उसके असरात नहीं होते, मालूमात बढ़ जाती है, अक़ल बढ़ जाती है, लेकिन कैफियत दिल में तारी नहीं होती, इसलिए कि हमारी इब्तिदाई से नीयत ही नहीं होती है। लिहाजा एक आदमी जब दीनी मजलिस में बैठे तो इस तरह बैठे जैसे सहाबा बैठते थे, वो अपने दिल पर असर लेने के लिए बैठे, अपने ईमान को ताज़ा करने के लिए। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने ईमान वालों की सिफ़ात में से ये सिफ़त बयान की है कि उनके दिल अल्लाह की बात से, अल्लाह की याद दहानी से दहल जाते हैं और अल्लाह की बात जब सुनते हैं तो उनकी आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं। अल्लाह ताला फरमाता है सूरह अल-अनफाल आयत नंबर 2, अल्लाह फरमाता है इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत क़ुलूबुहुम। ईमान वालों का हाल तो ये है, सच्चे पक्के ईमान वाले तो वो हैं कि जब अल्लाह का जिक्र उनके सामने किया जाता है, अल्लाह की बात उनके सामने आती है, अल्लाह का तज़किरा उनके सामने होता है, तो उनके दिल दहल जाते हैं। तो मालूम है कि अल्लाह की बात आम लोगों की बात की तरह नहीं होना चाहिए, उसका असर किसी और के बारे में
بڑے سے بڑے بادشاہ کا معاملہ ہو، اس کا اثر جو دل پر ہوتا ہے اس سے کہیں زیادہ اللہ کا ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ سے بڑھ کے کوئی نہیں ہے، وہ سب سے بڑا ہے، کائنات کا رب اور مالک ہے۔ تو اللہ کا تذکرہ آتے ہی اپنی ذمہ داری کا احساس اور اللہ کے آگے جواب دہی کا احساس دل میں تازہ ہوتا ہے، اگر واقعی ایمان والا ہے، اور اس کے نتیجے میں اس کو ڈر ہو جاتا ہے کہ فوری طور پر وہ اپنی زندگی کی اصلاح اور آخرت کی تیاری کی طرف متوجہ ہوتا ہے، تو دل دہل جاتا ہے۔ یا اسی طرح سے سورۃ المائدہ آیت نمبر 83 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، کہ جب وہ اس کلام کو سنتے ہیں، اس حق کو سنتے ہیں جو رسول کی طرف نازل ہوا ہے، تو حق کی معرفت کے نتیجے میں تم انہیں دیکھو گے کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، ان کی آنکھیں امڑ پڑی ہیں، آنکھوں سے آنسو نکلنے لگ جاتے ہیں، کس کے؟ اہل ایمان کے، جو سچے ایمان والے ہوتے ہیں، جو حق کی طلب میں ہوتے ہیں۔ تو جب حق ان کے سامنے آتا ہے جس کی تلاش میں ان کا دل تھا، تو پھر حق کے سامنے آتی، اس لیے اب دیکھیں کئی غیر مسلم ہوتے ہیں جو ایمان کی چاہت ان کے دل میں ہوتی ہے، حق کی تلاش ان کے دل میں ہوتی ہے، جیسے اسلام کا سچا پیغام ان کے سامنے پہنچتا ہے، اس حق کو پا کے وہ برداشت نہیں کر پاتے ہیں کہ اسی کی تلاش میں زندگی بھر تھا، اب میرے سامنے آیا۔ تو اس کو سننے کے بعد میں وہ رو پڑتے ہیں۔ کئی غیر مسلم اسلام جب قبول کرتے ہیں تو رو دیتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ کہ زندگی بھر اسی کی تلاش میں تھے، اور اب ان کے سامنے آیا، اب ایسا لگتا ہے کہ اب وہ مل گیا جس کی ہم تلاش کر رہے تھے، سچائی اب سامنے آئی۔ جیسے ایک ایسا انسان جو ریگستان میں چل رہا ہو، کئی دنوں کا سفر اس نے کیا اور پانی کے لیے ترس رہا ہو، اور کوئی لا کے اس کو ٹھنڈا پانی دے اور اس کے بدلے میں کچھ نہ چاہے اور اس پر شفقت کا ہاتھ پھیرے اس کے سر پہ، تو اس آدمی کو کتنا اچھا لگتا ہے، رو دیتا ہے وہ۔ تو یہ آپ دیکھیں جتنے لوگ یعنی زلزلوں میں یا اسی طرح سے آپ دیکھیے مصیبت کے اوقات میں، لاک ڈاؤن میں کتنے لوگوں کو آپ دیکھیے لوگوں نے ان کو کھانے کے لیے کچھ دیا تو رو پڑے وہ لوگ، کئی دنوں کا بھوکا ہوں میں۔ تو یہ جو کیفیت ہے، جس چیز کی تلاش میں انسان ہوتا ہے، حق کی تلاش میں، جب اس کو حق ملتا ہے تو اپنے دل کو سمیٹ نہیں پاتا ہے، بلکہ اس کی آنکھیں بہہ پڑتی ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، کہ حق کی معرفت کے سبب تم ان کو دیکھو گے کہ حق کو پہچان لینے کی وجہ سے، حق مل جانے کے سبب ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ تو یہ باتیں، یہ دو صفات اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی بیان کی ہیں۔ اچھے لوگوں کی صفات میں سے یہ صفات ہیں کہ وہ دین کی بات سنتے ہیں تو ان کے دلوں میں کیفیات پیدا ہوتی ہیں، ڈر اللہ کا پیدا ہوتا ہے، اور وہ رو پڑتے ہیں جب واقعی ان کے سامنے نصیحت آتی ہے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نصیحتیں کی، کیا وصیت آپ نے کی۔ کہا کہ فَأَوْصِنَا، ہم کو کچھ وصیت کیجئے، کوئی تاکیدی حکم دیجئے، وصیت کیجئے، کوئی تاکیدی حکم دیجئے جو عام احکام سے اہم ہو، زندگی کے امور میں بہت ضروری ہو، جو بنیادی اصولوں میں سے اصول ہو۔ آپ نے سب سے پہلے فرمایا اوصیکم بتقوی اللہ، میں تمہیں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں، میں تمہیں اللہ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں۔ تقوی کس کو کہتے ہیں؟ ایک انسان اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے اس عذاب کے اور اپنے درمیان بچاؤ پیدا کرے، اعمال کے ذریعے سے، ایمان کے ذریعے سے، توبہ کے ذریعے سے، وہ سارے اعمال جو اللہ کے عذاب سے بچاؤ بنتے ہیں، بندے کے لیے آڑ بن جاتے ہیں، ڈھال بن جاتے ہیں، ان اعمال کو تقوی کہا جاتا ہے۔ اور ان سارے اعمال اور اس کوشش کے پیچھے وہ خوف ہوتا ہے جو انسان کو اس پر مجبور کرتا ہے کہ اپنا بچاؤ اختیار کرے۔ ڈر نہیں تو بچاؤ نہیں، تو ڈر اپنے آپ اس میں آ گیا۔ ایک انسان اللہ کے خوف کی وجہ سے، اللہ کے عذاب کے خوف کی وجہ سے بچاؤ کے لیے جو کچھ کوششیں کرتا ہے، وہ ساری کوشش کو تقوی کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ساری امتوں کو، ساری انسانیت کو تقوی کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ النساء آیت نمبر 131 میں فرماتا ہے وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، ہم نے وصیت کی ہے تم کو، وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ،
تم سے پہلے جتنے لوگوں کو کتابیں دی گئیں، حامل کتاب امتیں، ان سب کو ہم نے وصیت کی ہے، اور تم کو بھی، وَإِيَّاكُمْ، اور تم کو بھی یہی وصیت کر رہے ہیں امت مسلمہ کو۔ کیا وصیت ہے؟ ان اتقوا اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے کوشش کرو، اعمال کرو، بچاؤ اپنا پیدا کرو۔ تو یہاں معلوم ہوا کہ اللہ رب العالمین نے ساری انسانیت کو ہمیشہ سے اس بات کی وصیت کی ہے، اس لیے کہ اس پر پورے دین کا مدار ہے۔ ایک انسان کی زندگی میں اللہ کا خوف نہ ہو، اگر احتیاط کا پہلو ہی زندگی سے نکل جائے تو تباہی زندگی میں آتی ہے۔ ایک معمولی ڈرائیور بھی اگر احتیاط نہ کرے گاڑی چلانے میں، ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے۔ ایک مریض احتیاط نہ کرے، ہلاک ہو سکتا ہے۔ تو احتیاط اگر زندگی میں نہ ہو، نقصان کے ڈر سے انسان احتیاط نہ کرے، تو ایسا انسان ہلاک ہوتا ہے۔ تقوی اسی احتیاط کا نام ہے جو قلب اور عمل کی سطح پر ہوتا ہے۔ طلق ابن حبیب تابعی ہیں، کہتے ہیں التقوی عمل بطاعت اللہ رجاء رحمت اللہ علی نور من اللہ، علی نور من اللہ، کہتے تقوی اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کا نام ہے جو اللہ رب العالمین کی رحمت کی امید میں ہو اور اللہ رب العالمین کی طرف سے آئے ہوئے نور کی روشنی میں ہو۔ تقوی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنا، ایک۔ دو، اللہ رب العالمین کی رحمت کی امید کے ساتھ کرنا۔ تین، اللہ کی طرف سے آئے ہوئے نور کی روشنی میں ہو، یعنی کہ جو جی میں آدمی کرنے لگے شریعت کے دائرے میں ہو، اللہ کی وحی کے تابع ہو، جو علم والا نور اللہ نے دیا اس نور کی روشنی میں آدمی چلے۔ کہتے ہیں والتقوی، دوسری چیز، والتقوی ترک معصیت اللہ مخافت اللہ علی نور من اللہ، کہتے ہیں تقوی ہے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی معصیت کو چھوڑنا اللہ کے خوف کی بنیاد پر اور اللہ کی طرف سے آئے ہوئے نور کی روشنی میں۔ یعنی دو چیزیں ہوئیں بنیادی طور پر، اللہ کی فرما برداری کرنا اور دوسرا اللہ رب العالمین کی نافرمانی کو چھوڑنا، فرائض کو پورا کرنا، محرمات سے بچنا۔ لیکن کیسے؟ فرائض کو پورا کرے اللہ کی رحمت کی امید میں، برائیوں سے بچے، حرام کاموں سے بچے اللہ کے خوف کی بنیاد پر۔ لیکن یہ دونوں چیزیں کیسی ہوں؟ اللہ کی طرف سے ملنے والے نور کی روشنی میں ہوں، چاہے وہ نور ایمان کا ہو یا علم کے اعتبار سے ہو۔ تو اس نور کی روشنی میں ایک انسان یہ دونوں کام کرے تو معلوم ہے کہ تقوی میں اللہ کی اطاعت بھی آتی ہے اور گناہوں سے بچنا بھی آتا ہے، کیونکہ اللہ کی فرما برداری نہ کرنا بھی گناہ ہے۔ لہٰذا اس اعتبار سے تقوی اللہ کی نافرمانی کو چھوڑنے کا نام ہے، اللہ کے خوف کی بنیاد پر۔ یہ روایت مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے اور یہ طلق ابن حبیب رحمہ اللہ کا قول ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن کریم میں کئی نبیوں کی دعوت کا ذکر کیا۔ ان کی دعوت میں دو بنیادی جز تھے۔ سورہ الشعراء آپ دیکھیں، شورا نہیں، شعراء عین کے ساتھ، اس میں آپ کو کئی تقریباً 8 سے زیادہ مقامات پر آپ کو ملے گا کہ نبیوں نے، رسولوں نے اپنی قوم کو دعوت دی تو کیا کہا؟ دو چیزیں بنیادی طور پر پورے دین کا مدار ان دو پر ہے۔ کیا کہا؟ فاتقوا اللہ واطیعون، فاتقوا اللہ واطیعون، نبی اور رسول۔ آپ دیکھیں سورۃ الشعراء آیت نمبر 108، 110، 126، 131، 144، 150، 163، 179 اور بھی دوسرے مقامات پر یہ آیت آئی ہے، یہ ٹکڑا آیا ہے نبیوں کی دعوت کے طور پر۔ کیا؟ فاتقوا اللہ واطیعون، اللہ سے ڈرو اور میری فرما برداری کرو۔ تو یہ دو بنیادیں ہیں، اللہ کا خوف اور اللہ کے حکم کی طاعت، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور پچھلے نبی جو بھی لے کر آئے ہیں۔ ہر امت اپنے نبی کی تعلیمات کی مکلف ہوتی ہے کہ وہ فرما بردار ہو جائے، لیکن بنیادی طور پر کیا ہونا چاہیے زندگی میں؟ تقوی۔ اور اس حدیث میں بھی یہ دو بنیادی باتیں ہیں، اگر آپ غور کریں تو اس حدیث میں بھی یہ دو بنیادی باتیں ہیں کہ اللہ کا تقوی اور فرما برداری، جس کی ساری تفاصیل چاہے وہ رسول اور صحابہ، خلفاء راشدین اور حکام اور اسی طرح سے بدعات سے بچنا، سارا اسی کی گویا کہ اس طاعت کی مختلف فرعیں ہیں۔ یہ تو اللہ کا خوف اور اسی طرح سے اللہ کی طرف سے آئی ہوئی شریعت کی تابعداری، فرما برداری،
یہ دو چیزیں ہیں جو ایک انسان کو کامیاب کرتی ہیں. اس حدیث میں بھی انہی دو چیزوں کا تذکرہ ہے. اسی لیے آپ نے کیا کہا؟ میں تمہیں اوصیکم بتقوی اللہ، میں تمہیں اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں. والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد، اور میں تمہیں تاکید کرتا ہوں دوسری چیز سننے اور ماننے کی، حکم سننے اور حکم کی فرما برداری کرنے کی میں تمہیں تاکید کرتا ہوں. کس اعتبار سے؟ کس کا حکم؟ کا وَإِن تَأَمَّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ، چاہے تمہارے اوپر ایک غلام کو امیر بنایا جائے. کیونکہ آپ اپنے بات کے لیے وصیت کر رہے ہیں کہ آپ ہم سے جدا ہونے والے، ایسا لگتا ہے صحابی نے کہا. تو آپ کے بعد ہمیں کس چیز کی تاکید آپ کرتے ہیں؟ تو علمی اعتبار سے، شرعی اعتبار سے یا حکومت کے اعتبار سے، جو دو شعبے ہیں دین و دنیا کے، ان دونوں اعتبار سے ہم کو کیا رہنمائی آپ دیتے ہیں؟ تو آپ نے پہلے تو کہا کہ تقوی ساری خیر کی جڑ یہ ہے. اللہ کا خوف زندگی میں نہیں تو سب آدمی بے لگام ہو جائے گا. لیکن اس کے بعد کیا؟ تم پر حاکم آئیں گے امت کے امور کی نگرانی کرنے کے لیے. تم پر امیر بنائے جائیں گے، چاہے وہ لشکر بھیجا جائے، چاہے کچھ زندگی کے معاملات ہوں. تم پر علاقوں میں گورنر اور اس طرح کے جو بھی اسلامی حکومت میں ایسے لوگ ہوں گے جو تم پر حاکم ہوں گے، چاہے وہ خلیفہ ہو، چاہے وہ مسلمانوں کا حاکم ہو. تو اس وقت میں تمہارے لیے ضروری ہے کہ کیا کرو؟ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَإِن تَأَمَّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ، چاہے تم پہ غلام کو امیر بنایا جائے. انسان کی طبیعت، غلام خود محکوم ہوتا ہے اپنے مالک کا، بلکہ وہ سر سے پاؤں تک کسی اور کا خریدا ہوا ہوتا ہے. وہ اپنا مالک بھی نہیں ہوتا ہے کہ اعتبار سے وہ اپنے مالک کا غلام ہوتا ہے. اور غلاموں کے لیے ذلت ہمیشہ سے مانی گئی ہے. اسلام نے عزت دی غلام کو. لیکن آپ سارے سماجوں میں دیکھیں، انسانوں کی طبیعت غلاموں سے ابعاد کرتی ہے. غلام ہے وہ تو حقیر نگاہ سے ہمیشہ دیکھا گیا ان کو. انسانوں کی تاریخ آپ دیکھیں. لیکن اسلام میں بتایا گیا تمہارے اوپر اگر اتھارٹی ایک غلام بھی ہے تم کو ماننی پڑے گی اس کی. مسلمان کو ڈسپلن کی تاکید کی جا رہی ہے. سماج میں تنظیمی ڈھانچے کو صحیح بنایا جا رہا ہے. تم یہ مت دیکھو وہ کون ہے، وہ اپنی ذات کے اعتبار سے، اپنے خاندان کے اعتبار سے، اپنی حیثیت کے اعتبار سے کون ہے. نہیں، اتھارٹی کے اعتبار سے دیکھو کون ہے. تم پر امیر ہے، وہ اس کی پوزیشن کیا ہے؟ وہ قائد ہے تمہارا، وہ حاکم ہے تم پر، وہ امیر ہے تم پر. اگر اس کو بھی تم پر امیر بنایا جائے تو تم کو اس کی ماننی پڑے گی. کتنی بڑی یعنی تعلیم ہے اسلام کی. اور غلام کو امارت کا باب اس میں بتایا گیا. ایسا بھی ہو تو بھی ماننی پڑے گی تم کو. رنگ و نسل اور اسی طرح سے چھوٹا بڑا سارا ختم. اتھارٹی کو مانو چاہے کوئی بھی ہو. کہا کہ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَإِن تَأَمَّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ، اور کہا حدیث میں دیکھیے اس طرح سے اور کئی حدیث. اب اس باب میں ہم کو تھوڑا سا تفصیل میں سمجھنا پڑے گا. اور خصوصاً آج کے اس تکفیری دور میں، خارجی دور میں، جس میں بہت ساری تنظیمیں اور بہت سارے آزاد مزاج لوگ جو ہیں حکام کے خلاف لوگوں کو بھڑکاتے ہیں. اور ساری دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں، خاص طور سے مسلم حکام کے بارے میں، کہ ان کے خلاف لوگوں کو بھڑکانا اور ان کے خلاف خروج کی دعوت دینا اور ان کے عیوب کو لوگوں کے سامنے رکھنا اور لوگوں کو ان سے بدظن کر کے ان کے خلاف سازش کرنے والا بنانا اور ان کی کمیوں کو اور ان کی کوتاہیوں کو بتا کے لوگوں کو ان سے دور کرنا. یہ جو ساری چیزیں ہیں اس دور میں ہم خاص طور سے دیکھ رہے ہیں. جو میڈیا کا دور ہے اور غیر مسلموں کی سازشیں اس میں بہت زیادہ ہیں اور اپنوں کی بھی بے وقوفی اور نادانیاں اس میں ہیں. علی کل حال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان امر علیکم عبد مجدع اسود یقودکم بکتاب اللہ تعالی فاسمعوا له واطیعوا. امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے. آپ نے فرمایا اگر تم پر امیر بنایا جائے ایک غلام جو مجدع ہو، بعض روایتوں میں مجدع الاطراف ہے، یعنی ناک کان کٹا ہوا ہے، عیب دار ہے، تو ایسا بھی ہے مجدع الاطراف ہے. اسی لیے تحفۃ الاحوذی میں شیخ عبد الرحمن مبارک پوری کہتے ہیں مقطوع الانف والاذن، ناک کان کٹا ہوا. یقودکم بکتاب اللہ تعالی، لیکن غلام کیسا ہے؟ علم والا ہے. وہ اللہ کی کتاب یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی شریعت کی روشنی میں تمہاری قیادت کرتا ہے.
اس کی لیڈرشپ کی بنیاد کتاب اللہ پر ہے. ظاہر بات ہے کتاب اللہ ہے تو سنت اپنے آپ آ جاتی ہے طبعاً. فاسمعوا له واطیعوا، تو تم اس کی بات سنو اور مانو. تو اس سے معلوم ہوا کہ غلام اگر عیبدار بھی اپنی ذات میں ہے تب بھی اگر وہ علم کی بنیاد پر تمہاری رہنمائی کرتا ہے، لیڈرشپ نبھاتا ہے اور قیادت کرتا ہے، تم کو اس کی ماننی پڑے گی. اس میں بھی فضیلت ہے علم کی. کتاب اللہ کا علم کتنا اہم ہے، سنت کا علم کتنا اہم ہے کہ غلام بھی لوگوں کا لیڈر بن سکتا ہے اگر اس کے پاس وہ علم ہو تو. رنگ و نسب کو اسلام نے ختم کر دیا ہے. آئیے آگے بڑھتے ہیں. یہاں ایک سوال ہی پیدا ہوتا ہے، ٹھیک ہے بھائی حاکم کی تو ماننا چاہیے جب ہمارے اوپر حاکم بنایا جائے، اگر وہ ظالم ہو تو اس کے خلاف آواز نہیں اٹھانا کیا؟ لوگوں کو بھڑکانا نہیں، جگانا نہیں. لوگ قوم سوئی ہوئی رہتی ہے تو ان کو جگا کے اس کے خلاف ریولوشن نہیں لانا کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے حال میں بھی حاکم کی بات ماننے کا حکم دیا ہے جب کہ وہ ظالم ہو، چاہے وہ ظلم فرد پر ہو یا مجتمع پر. یہ تفریق خود ایک غلط چیز ہے. بعض لوگوں نے کہا نہیں انفرادی ہو تو الگ ہے، اجتماعی ہو تو الگ ہے. نہیں، اگر وہ ظالم ہے تو آپ نے فرمایا تسمع وتطیع للامیر، تو امیر کی، اپنے حاکم کی سنے گا اور مانے گا. وَإِن ضُرِبَ ظَهْرُكَ وَأُخِذَ مَالُكَ فَاسْمَعْ وَأَطِعْ، چاہے تیری پیٹھ پر کوڑے برسائے جائیں یا تیرا مال چھین لیا جائے، سن اور فرما برداری اختیار کر. بعض روایتوں میں یہ وَإِن ضَرَبَ ظَهْرَكَ وَأَخَذَ مَالَكَ اس کی نسبت امیر کی طرف ہے، حاکم کی طرف ہے. چاہے وہ حاکم تیری پیٹھ پر کوڑے برسائیں اور تیرا مال تجھ سے چھین لے یعنی ظلمن، تب بھی تو اس کی اطاعت کر. اگر ظلمن نہیں تو بولنے کا کیا مطلب؟ پھر بھی اس کی فرما برداری کر. اگر حدود نافذ کر رہا ہے تب تو اچھا ہی ہے، لیکن ظلمن ایسا کر رہا ہے تب بھی اس کی سن اور مان. تو اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر حاکم ظالم بھی ہو تب بھی اس کی سمع و طاعت، اس کی بیعت سے ہاتھ نہیں کھینچ، اس کی فرما برداری کی جائے گی، اس کے خلاف بغاوت نہیں کی جائے گی. تو یہ بہت اہم اصول ہے جو یعنی تقوی کے تحت آتا ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے الوداعی خطبے میں صحابہ کے مطالبے پر یہ وصیت کی. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کتنی اہم چیز ہے جس کو آپ نے اپنی زندگی میں اخیر وقت میں بیان کیا. اگر یہ نکل جائے زندگی سے تو آپ آج تاریخی شاہد ہے، اس کا تاریخی گواہی ہمارے سامنے ہے کہ کتنی حکومتیں لوگوں کے اس طرح کے ریولوشن کی وجہ سے تباہ ہو گئی. مسلم حکومتیں، ہاتھ کیا ہے مسلمانوں کے؟ کچھ بھی نہیں. ایک ظالم حکومت کو ہٹا کر لوگ اس سے ظالم حکومت لاتے ہیں، بد سے بدتر لے آتے ہیں. لوگوں کی جان و مال کا نقصان ہوتا ہے، لوگوں کی جان و مال کا نقصان ہوتا ہے. تعلیم سے لے کر کھانے پینے سے لے کے الیکٹریسٹی سے لے کے کھنڈر بن جاتے ہیں ملک، سول وار کی وجہ سے یا دوسری حکومتیں حملہ کرنے کی وجہ سے. تو یاد رکھیں کہ یہاں پر ایک خاص حکم آپ نے ہم کو کیا دیا؟ چاہے تمہارے اوپر ایک غلام کو امیر بنایا جائے، حاکم بنایا جائے، جو اللہ کی کتاب سے تمہاری رہنمائی کرتا ہے، تم اس کی فرما برداری کرو گے. پھر حدیثوں میں یہ بھی چاہے وہ ظالم ہو، چاہے وہ ظالم ہو تب بھی تم اس کی بات مانو. کوئی آدمی کہہ سکتا ہے نا کہ بھئی اب وہ کتاب سے ہٹ رہا ہے تو اب نہیں. کہا نہیں، اگر وہ ظلم بھی کرتا ہے تب بھی تم کو اس کی فرما برداری کرنی پڑے گی. ہاں، اگر وہ ایسا حکم تم کو دے جو اللہ کی شریعت کے خلاف ہو، یعنی گناہ کا حکم ہو، تو اس کی بات نہیں ماننا ہے. یہ بھی نہیں کہ ایسا آدمی بن جائے جو حاکم نے کہا وہی کرے گا. ایسا حکم نہیں مانے گا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف ہو، جو گناہ ہو، جو معصیت ہو. اس لیے کہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السمع والطاعة على المرء المسلم فيما احب وكره ما لم يؤمر بمعصیہ. سننا اور فرما برداری کرنا اپنے حاکم کی ہر مسلمان پر فرض ہے، لازم ہے، کیونکہ علی وجوب کے لیے آتا ہے. علی المرء المسلم فیما احب وکرہ، چاہے وہ حکم پسند کریں یا ناپسند کریں، چاہے حاکم کو پسند کریں یا ناپسند کریں، ما لم یؤمر بمعصیۃ، ہاں جب تک کہ اسے معصیت کا حکم نہ دیا جائے. معصیت اللہ کی نافرمانی،
فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ، اگر حاکم گناہ کا حکم دیتا ہے تو نہ اس کو سننا ہے نہ اس کو ماننا ہے، گناہ کا حکم نہیں مانا جائے گا۔ امام البخاری اور مسلم دونوں نے اس کو روایت کیا ہے۔ تو اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے، یہ حدیث نمبر 7144 ہے بخاری میں، اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ گناہ کے حکم میں حاکم کی فرما برداری نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود حاکم کے خلاف خروج نہیں ہے۔ آپ نے کہا کہ سم اطاعت نہیں ہے، یعنی وہ فرما برداری نہیں کرنا، آپ نے نہیں کہا کہ تم اس کے خلاف خروج کرو گے۔ ٹھیک ہے، اس نے غلط حکم دے دیا، تو کہتے ہیں غلط حکم اس نے دیا، اب وہ دین سے ہٹ گیا، تو اب اس کے خلاف خروج کر سکتے ہیں، لوگوں کو بھڑکا سکتے ہیں؟ نہیں۔ اس کے خلاف بغاوت کر سکتے ہیں؟ نہیں۔ اس کی فرما برداری نہیں ہے لیکن بغاوت بھی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں اور زیادہ وضاحت کے ساتھ اس بات کو بیان کیا، جو یاد رکھنا بہت ضروری، خصوصاً اس دور میں۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، دعانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فبایعناہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بلایا تو فبایعناہ، تو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی۔ فکان فیما اخذ علینا ان بایعنا علی السمع والطاعہ، جو چیز آپ نے ہم سے یعنی جو شرط رکھی اور ہم سے بیعت لی، وہ کیا تھی کہ تم سنو گے اور مانو گے، یعنی اپنے حکام کی بات کو سنو گے اور مانو گے، فی منشطنا و مکرہنا، چاہے ہمارے اندر نشاط ہو یا ہمیں برا لگے، اچھا لگتا ہو یا برا لگتا ہو، وعسرنا و یسرنا، چاہے ہمارے لیے تنگی کے حالات ہوں یا وسعت کے حالات ہوں، وَأَثَرَةٍ عَلَيْنَا، چاہے عہدوں میں ہم پر دوسروں کو ترجیح پریفرنس دیا گیا ہو، ہمارے مقابلے میں دوسروں کو عہدے مل رہے ہوں اور ہم کو برا لگے، تب بھی ہم اس حاکم کی بات کو مانیں گے، کیونکہ بات کی بات ہو رہی ہے۔ وَأَلَّا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ، اور ہم دین کے معاملہ یا دین میں حکومت، یہاں پر الامر جو آیا ہے تو فتح الباری میں کہتے ہیں الملک والامارہ، ابن حجر کہتے ہیں یا مراد کیا ہے امر سے، کہتے ہیں الملک والامارہ، کہ اللہ ننازع الامر اہلہ، ہم حکومت کے اہل جو لوگ ہیں، حکومت والے جو لوگ ہیں، ان سے ہم اس کو چھیننے کی کوشش نہیں کریں گے، اس کو چھیننے کی کوشش نہیں کریں گے، اس سے جھگڑا نہیں کریں گے۔ اور فرماتے ہیں قال الا ان تروا کفرا بواحا عندکم من اللہ فیہ برہان، کہا کہ ہم ان سے منازعت نہیں کریں گے، لڑیں گے نہیں، اختلاف نہیں کریں گے، اس سے چھیننے کی کوشش نہیں کریں گے، الا یہ کہ ان تروا کفرا بواحا، الا یہ کہ تم کھلم کھلا کفر دیکھو جس کے سلسلے میں، جس کے کفر ہونے کے بارے میں تمہارے پاس اللہ کی طرف سے کھلی دلیل موجود ہو۔ کتنی تفصیل ہے، کفرن، خالی کفر نہیں، کفرن بواحا، باحا اظہر اعلن، علانیہ کفر ہو، کھلم کھلا کفر ہو، جس کے کفر ہونے میں کسی کو شک نہ ہو، کفرن بواحا، اس میں دیکھو ایک دم کفر کر رہا ہے، کھلم کھلا کفر کر رہا ہے، اور عندکم من اللہ فیہ برہان، جس کے سلسلے میں تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک دم واضح دلیل ہو، یہ نہیں کہ میری تحقیق یہ ہے، اجتہاد اور غور و فکر کے بعد معلوم پڑ رہا ہے کہ یہ کفر ہے، ایسا نہیں، جس کے کفر ہونے میں کوئی شک نہ ہو۔ ابن حجر کہتے ہیں ای نص آیت او خبر صحیح لا يحتمل التأویل، ایک دم نص ہو، آیت ہو کوئی اس کے بارے میں کفر کی، اس کے بارے میں کھلم کھلا واضح طور پر اس کو کفر کہا گیا ہو، جیسے بتوں کی عبادت ہے، مثلا شرک ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول کا انکار کر دینا کفر ہے، یہ کھلم کھلا کفر ہو، اس کے بارے میں کوئی آیت ہو، کوئی صحیح حدیث ہو، یا اس میں کسی یعنی اس میں کوئی تأویل کی گنجائش نہ ہو، اگر تأویل کی گنجائش ہو تو نہیں، تأویل کی گنجائش نہ ہو، کھلم کھلا کفر ہو، تب جا کر تم ان سے منازعت کرو گے۔ آپ دیکھیے آج ذرا سی بات پر اجتہادی مسائل کے اندر بعض لوگ حکام پر کفر کے فتوے دے دیتے ہیں، صحیح نہیں ہے، کتنا کھلا کفر ہونا چاہیے، اتنا کھلا ہوا کفر ہونا چاہیے۔ تو یہ بخاری نے، امام البخاری نے کتاب الفتن میں
اور امام مسلم نے کتاب الامارہ میں اس حدیث کو روایت کیا ہے. نمبر بتا دے رہا ہوں تاکہ تحقیق اگر کرنا چاہے تو کریں. امام البخاری نے 7055 اور 7056 دو ہیں محمد فؤاد عبدالباقی کی ترقیم کے اعتبار سے، نمبرنگ کے اعتبار سے. اور صحیح مسلم میں حدیث نمبر 1709 پر یہ حدیث موجود ہے، اس میں 42 نمبر پر یہ ہے. تو یہ حدیث بھی بتاتی کہ حاکم کے خلاف خروج نہیں جب تک وہ مسلمان ہے، چاہے آپ کا اس سے اختلاف ہو. اجتہادی معاملے میں بھی آپ کو اس کی بات ماننی پڑے گی. بعض مسائل میں ایسا ہوتا ہے کہ حاکم اجتہاد کرتا ہے اور فیصلہ دیتا ہے، آپ کے نزدیک وہ خطا ہوتا ہے لیکن معصیت نہیں ہے، اجتہادی خطا ہے، گناہ نہیں ہے، تو اس خطا میں بھی اس کی بات کو ماننا پڑے گا. اختلافی امور میں حاکم کا فیصلہ فائنل ہوتا ہے، اس کو یاد رکھیے. بعض اوقات آدمی کہتا ہے علماء نے فلاں عالم کا فتویٰ، فلاں عالم کا فتویٰ، لیکن اگر حاکم کہتا ہے کہ تم کو یہ کرنا ہے تو اس وقت میں حاکم کا فیصلہ فائنل ہوتا ہے اجتہادی امور میں. ہاں گناہ کا معاملہ ہے تو فرما برداری نہیں ہے، لیکن اجتہادی معاملات ہیں تو حاکم کی بات ماننی پڑے گی. اس لیے کہ مانیں گے کس کی؟ مانیں گے کس کی؟ جب اس کا حکم چل رہا ہے تو اس میں اس کا فیصلہ ماننا پڑتا ہے ایسے معاملات میں. تو یہ بات یاد رکھنا ضروری. بعض اوقات فیصلے حاکم کے بدلتے ہیں، لوگوں میں کنفیوژن پیدا ہوتا ہے، پہلے تو ایسا تھا بعد میں ایسا کیوں ہوا. تو علماء کے فتوے اپنی جگہ ہیں، لیکن حاکم یہ دیکھتا ہے کہ یہ بھی فتویٰ ہے، یہ بھی فتویٰ ہے. کسی مصلحت کے تحت وہ کسی ایک فتوے کو اختیار کرتا ہے، ترجیح دیتا ہے. اب پبلک کہتی کہ یہ ایسا کیسا بدلے انہوں نے، صحیح پہلے تھا کہ اب ہے. تو یہ دیکھنا ضروری ہوتا ہے کہ حاکم کا اجتہاد فائنل ہوتا ہے، اس کا فیصلہ ماننا پڑتا ہے، نفاذ اس کا ہوگا. تو یہ چیزیں یاد رکھنا چاہیے. اب کوئی آدمی کہنے لگے دیکھو پیڑ کاٹنا تو غلط نہیں ہے، قرآن و حدیث میں کہیں بھی منع نہیں ہے، لیکن حاکم نے کہا ہے کہ کوئی پیڑ نہیں کاٹا جائے گا، اس کو بچانا ہے ہم کو کلائمیٹ کے چینجز کی وجہ سے، فلاں وجہ سے. اگر حاکم اس طرح کا حکم دیتا ہے مسلمانوں کو تو ایسی صورت میں اس کا حکم مانا جائے گا. یہ نہیں کہیں گے کہ اللہ نے تو نہیں منع کیا، تم کہاں سے منع کرنے والے آئے، نہیں. تو اس طرح کی جتنے بھی معاملات ہیں اس میں فیصل حاکم ہوتا ہے، اس میں اس کا حکم مانا جائے گا، کیونکہ اس کے ہاتھ میں قوت ہے اور اس کو مکلف بنایا گیا ہے کہ وہ حکم دے، مصلحت دیکھے رعایا کی مسلمانوں کی. تو یہ دوسرا حکم ہم کو معلوم ہوا تقویٰ کے بعد کہ حکام کی فرما برداری چاہے وہ کیسے بھی ہو، الا یہ کہ اسلام سے ہی نکل جائے. لیکن زبردستی ان کو اسلام سے نکالنا بھی جائز نہیں ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں کی وجہ سے، اجتہادی معاملات کی وجہ سے. آئیے آگے بڑھتے ہیں. پھر آپ نے فرمایا فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا. اب آپ نے ایک یعنی کلی طور پر ایک بہت بڑی عظیم بات کے بارے میں بتایا. اب تو ایک تو حاکم کا معاملہ ہے، لیکن اس سے بڑھ کر دین کے اور مزید شعبوں میں ایک انسان کے لیے صحیح منہج ہونا ضروری ہے. کیونکہ چاہے حاکم کا معاملہ ہو یا چاہے وہ نماز کا معاملہ ہو، عقیدے کا معاملہ ہو، کوئی بھی معاملہ ہو، اس میں اگر صحیح منہج انسان کا نہیں ہوگا تو بہت ممکن ہے وہ حاکم کے خلاف بھی خروج کریں اور دین کے معاملات میں کئی غلط راہوں میں نکل جائے. اس کے لیے ضابطہ آپ نے بیان کیا کہ بعد میں اختلاف ہوگا، عقیدے میں بھی ہوگا اور حکومت کے معاملات میں بھی ہوگا اور کئی معاملات میں ہوگا، دین کے مفاہیم میں اختلاف ہوگا. اس میں تم کو کیا کرنا چاہیے؟ اس میں ایک لائحہ عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دیا ہے، ایک میتھڈالوجی ہم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، ایک قاعدہ ہم کو بتایا کہ اس کو تم کو فالو کرنا ہے دین کے فہم میں اور دین کی عملی تطبیق میں، دین کی انڈرسٹینڈنگ میں اور پریکٹیکل اپلیکیشن میں. آپ نے فرمایا فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا. اس لیے کہ جو کوئی میرے بعد جیے گا تو اسے بہت سا اختلاف دیکھنے کو ملے گا. آپ نے پہلے ہی سے خبر دے دی تھی کہ میرے بعد امت میں اختلافات ہوں گے، اور یہ کئی حدیثوں میں آیا ہے اور قرآن کریم میں بھی اس کو بتایا گیا ہے. وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک حدیث میں جس کو ابن ماجہ نے روایت کیا ہے اور حدیث صحیح ہے. آپ نے فرمایا افترقت اليہود علی 71 فرقہ. یہود 71 فرقوں میں بٹ گئے. فواحدۃ فی الجنۃ و70 فی النار. ایک جنت میں جائے گا، 70 جہنم میں. وافترقت النصارى على 72 فرقہ. ان کے بعد نصارہ
72 فرقوں میں بٹے، ایک اور بڑھ گیا، فَإِحْدَى وَالسَّبْعُونَ فِي النَّارِ وَوَاحِدَةٌ فِي الْجَنَّةِ، 71 جہنم میں جائیں، 71 جہنم میں جائیں گی اور ایک جنت میں جائے گا۔ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، لَتَفْتَرِقَنَّ أُمَّتِي عَلَى 73 فِرْقَةٍ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی، میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی۔ فَوَاحِدَةٌ فِي الْجَنَّةِ وَاثْنَتَانِ وَسَبْعُونَ فِي النَّارِ، ایک جنت میں جائے گا، ٹکڑا، فرقہ، جماعت، گروہ، اور 72 سب کے سب جہنم میں جائیں گے۔ صحابہ نے پوچھا، قیل یا رسول اللہ من ہم، صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول وہ ایک کون ہوں گے جو جنت میں جانے والے ہیں؟ قال الجماعہ، آپ نے فرمایا الجماعت، جماعت کون؟ جو حق پر ہو، کون؟ جو صحابہ کے منہج پر ہو، کون؟ جو حاکم کے ماتحت ہو، یہ الجماعت ہے، جس میں اجتماعیت ہو، جو یعنی منتشر اور مفترق نہ ہو، بٹی ہوئی نہ ہو، بلکہ جو حاکم کے ماتحت ہو، صحابہ کے منہج پر ہو، اس کو جماعت کہتے ہیں۔ یہ دونوں معنوں میں جماعت آیا ہے، جو متحد ہو۔ ابن ماجہ نے اس کو روایت کیا ہے، اور صحیح الجامع صغیر میں 1082 پر شیخ الالبانی نے اس کو صحیح کہا ہے۔ تو یہاں پر آپ نے ایک بات یہ بتائی کہ میرے بعد اختلافات ہونے والے ہیں، اور ان اختلافات میں 72 فرقے جہنم میں جائیں گے اور ایک جنت میں جائے گا۔ اس وقت کرنا کیا ہے؟ اس اختلاف کے دور میں ہم کو کرنا کیا ہے؟ آپ نے بتایا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ، تو تمہارے لیے میری سنت کی اتباع اور میرے خلفاء راشدین کی سنت کی اتباع لازم ہے۔ عَضُّ عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذ، اسے اپنی ڈاڑوں سے تھامے رہو۔ بعض بات میں تمسکوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، مضبوطی سے اسے تھامے رہو، حتیٰ کہ اپنی ڈاڑوں سے اسے پکڑ لو، دانتوں سے نہیں، ڈاڑوں سے۔ دانت ٹوٹ جاتے ہیں، کمزور ہوتے ہیں، ڈاڑ مضبوط ہوتے ہیں، مضبوطی سے اس کو تھامے رہو، مضبوطی سے اسے تھامے رہو۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے، اور یہاں پر جو کہا گیا کہ تمہارے لیے میری سنت اور میرے خلفاء راشدین کی سنت ہے، عموماً و خصوصاً۔ خلفاء بعد میں کون؟ عام صحابہ، لیکن ان میں سے خصوصاً خلفاء اربع، ابو بکر و عمر و عثمان و علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ عام طور سے صحابہ کی پیروی ضروری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ساتھ، لیکن خصوصاً خلفاء راشدین کی۔ دو حدیثیں ہم دیکھیں گے جس میں وضاحت اس کی موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تفترق امتی علی 73 ملہ کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ، جیسا پچھلی حدیث میں آیا، آپ نے فرمایا میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، سب کے سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک گروہ جنت میں جائے گا۔ قالوا ومن هي یا رسول اللہ، آپ نے صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول وہ ایک کون ہوگی، ایک گروہ کون سا ہوگا جو جنت میں جائے گا؟ قال ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں، جس عقیدے پر، جس دین پر، جس راستے پر میں اور میرے صحابہ ہیں، جو اس زمانے میں اس راستے پر، اس دین پر، اس عقیدے پر، اس منہج پر ہوں گے، وہ جنت میں جائیں گے۔ تو آپ نے میں اور میرے صحابہ کہا، عمومی طور پر سارے صحابہ کو آپ نے اپنے ساتھ لیا، کیونکہ سارے صحابہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے تابع تھے، اسی راستے پر تھے جس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ یہ حدیث ترمذی کی ہے۔ احمد، ابن ماجہ اور حاکم کی روایت میں اور اس میں اضافہ ہے، اور اس کو ہم کو سمجھنا ہے، جو اسی باب میں جو حدیث آئی ہے اس میں یہ بات بیان ہوئی ہے۔ آپ نے فرمایا قد ترکتکم علی البیضاء لیلها کنہارها، قد ترکتها علی البیضاء، میں نے تمہیں ایک روشن شاہراہ پر چھوڑا ہے، میں نے تمہیں ایک روشن راستے پر چھوڑا ہے، لیلها کنہارها، جس کی رات بھی دن کی طرح روشن ہے۔ رات میں کنفیوژن، اندھیرا ہوتا ہے، دن میں اجالا ہوتا ہے، ایسا نہیں کہ کچھ حصہ جو اندھیرے میں کچھ جو ہے کبھی اندھیرے میں کبھی اجالا، نہیں، یہ ایسا راستہ ہے جس پر اجالا ہی اجالا ہے، میں نے تم کو کنفیوژن میں نہیں چھوڑا ہے، بلکہ ہر چیز کی وضاحت کر دی ہے، حق واضح ہے۔ فماذا بعد الحق الا الضلال، حق بالکل واضح ہو چکا ہے، تو کہا لا یزیغ عنها بعدی الا ہالک،
میرے بعد اس راستے پر وہی ہلاک ہوگا جو ہلاک ہونے والا ہے، یعنی لا یزیغ عنہا، اس راستے سے وہی بھٹکے گا جو ہلاک ہونے والا ہے۔ زاغ ما زاغ البصر وما طغى، زیغ کہتے ہیں ٹیڑھے پن کو، تو اس راستے سے، سیدھے راستے سے ہٹ کے ٹیڑھے راستے پر وہی جائے گا جس کی تقدیر میں ہلاکت تھی، جس کی قسمت میں ہلاکت تھی۔ من یعش منکم فسیری اختلافا کثیرا، تم میں سے جو جیے گا وہ بہت اختلاف دیکھے گا۔ فعلیکم بما عرفتم من سنتی، تو اس اختلاف کے دور میں تمہارے لیے لازم ہے کہ تم میری سنت کو، جسے تم پہچان چکے ہو، اس سنت کی پیروی کرو، اس کا اہتمام و التزام کرو۔ وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اور میرے خلفاء راشدین مہدیین کی سنت کی پیروی کرو۔ عضوا علیہا بالنواجذ، اور اسے مضبوطی سے تھامے رہو۔ وعلیکم بالطاعہ، اور تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم فرما برداری اختیار کرو۔ وَإِنْ عَبْدًا حَبَشِيًّا، چاہے ایک حبشی غلام کو تم پر امیر بنا دیا جائے۔ فَإِنَّ الْمُؤْمِنَ كَالْجَمَلِ الْأَنِفِ حَيْثُمَا قِيدَ انقاد، اس لیے کہ مومن ایک اونٹ کی طرح ہوتا ہے جس کی ناک میں نکیل ڈالی ہوئی ہو، جہاں اسے لے جایا جاتا ہے، جہاں اس کا قائد اس کو لے جاتا ہے، وہ اس کے پیچھے پیچھے جاتا ہے۔ اپنے حاکم کی بات مومن ماننے والا ہوتا ہے۔ مومن کے مزاج میں فرما برداری ہوتی ہے، اللہ کا حکم آیا پورا کیا، رسول کا حکم آیا پورا کیا، اپنے حاکم کا حکم آیا پورا کیا۔ مومن میں، مسلم میں ماننے کا مزاج ہوتا ہے۔ اسلام کے معنی خود فرما برداری اور تابعداری کے ہیں۔ تو اس حدیث کو امام احمد، ابن ماجہ اور حاکم نے روایت کی، اور یہ حدیث صحیح ہے۔ اس حدیث میں معلوم ہوا، آپ نے فرمایا فَعَلَيْكُمْ بِمَا عَرَفْتُم مِّن سُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ۔ الراشد المہدی، راشد، رشد اور ہدایت دو الگ الگ لفظ ہیں، دونوں کے معنی تقریباً ایک ہی لیکن پہلو الگ ہے۔ ہدایت کے بالمقابل ضلال ہوتا ہے، اور رشد کے مقابل میں غوایہ ہوتا ہے۔ ما ضل صاحبکم وما غوا، اللہ نے کیا فرمایا؟ تمہارے جو صاحب ہیں، یہ جو ساتھی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ما ضل صاحبکم وما غوا، تو ضلال اور غوایہ دو چیزیں ہیں۔ ضلال کیا ہے؟ لا علمی میں نکل جانا کسی راستے پر، اور غوایہ کیا ہے؟ سیدھا راستہ جاننے کے باوجود غلط راستے پہ جانا۔ تو نہ لا علمی کی وجہ سے راہ بھٹکے ہوئے ہیں، نعوذ باللہ، اور نہ راہ جانتے ہوئے غلط راستے پر جا رہے ہیں۔ تو رشد و ہدایت کیا ہے؟ ہدایت یہ ہے کہ ایک انسان علم کی بنیاد پر ہو، وہ علم پر قائم ہو، اس کے پاس حق کا علم ہو، یہ ہدایت یافتہ ہے، مہدی۔ اور راشد کس کو کہتے ہیں؟ جو اس ہدایت کے پانے کے بعد اس ہدایت پر چلتا بھی ہو، تو یہ کون ہے؟ اولئک هم الراشدون، یہ راشد ہے۔ تو صحابہ خلفائے راشدین کے بارے میں کیا فرمایا آپ نے؟ دونوں صفات ان میں ہیں، ان کے پاس حق کی معرفت ہے، نبوی علم انہوں نے لیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آئی ہوئی، آپ کے پاس آئی ہوئی ہدایت کی وہ حاملین ہیں، اور کردار میں بھی پختہ ہیں کہ اس ہدایت کے آنے کے بعد وہ مرتد نہیں ہو گئے، جیسا کہ شیعہ کہتے ہیں۔ وہ ہدایت کے آنے کے بعد انہوں نے اس ہدایت سے انحراف نہیں کیا، جیسا کہ خوارج وغیرہ نے کہا، بلکہ وہ اس ہدایت پر قائم و دائم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد خلفائے راشدین کے بارے میں کہا کہ وہ راشد بھی ہیں اور مہدی بھی ہیں۔ جو خود ہدایت یافتہ نہ ہو مہدی، وہ لوگوں کی رہنمائی ہادی کیسے ہو سکتا ہے جو مہدی نہ ہو؟ تو یہاں پر یہ دو باتیں بہت اہم ہیں جو ہمارے جاننے کے لیے ضروری ہیں۔ اس تعلق سے شیخ الالبانی کہتے ہیں رحمہ اللہ، المقصود من الخلفاء الراشدین باجماع علماء المسلمین ابو بکر الصدیق وعمر الفاروق وعثمان ذو النورین وعلی بن ابی طالب رضی اللہ عنہم اجمعین ہؤلاء الاربعۃ باتفاقہم، کہتے پورے مسلمانوں کے علماء کے اتفاق سے یہ بات معلوم ہے کہ یہاں خلفائے راشدین سے مراد چار لوگ ہیں، ابو بکر و عمر و عثمان و علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ ان چاروں سے مراد یہ چاروں کے چاروں خلفائے راشدین ہیں، یہ چاروں کے چاروں خلفائے راشدین ہیں۔ تو شیعہ جو ہیں
پہلے 3 کو نہیں مانتے، حضرت علی کو مانتے ہیں. خوارج نے تو ویسے بھی حضرت علی کا بھی انکار کر دیا. تو مسلمانوں کا عقیدہ کیا ہے؟ یہاں خلفائے راشدین جن کی سنت، جن کی پیروی کا حکم ہم کو دیا گیا ہے، جن کے منہج کی پیروی کی تاکید ہم کو کی گئی ہے، وہ یہ خلفاء ہیں. تو جیسے میں نے کہا کہ عموماً صحابہ ہیں اور خصوصاً خلفاء ہیں. عموماً صحابہ ہیں کیونکہ صحابہ والی بھی حدیث ہے کہ میری امت جب اختلاف میں مبتلا ہو جائے گی تو ہدایت پر کون ہوں گے، جنت میں کون جائیں گے؟ آپ نے اپنے ساتھ سارے صحابہ کو جوڑا. لیکن میری امت میں جب اختلاف آئے گا اس وقت میں تم کو پیروی کرنی میری سنت کی، اور کون؟ خلفائے راشدین کی. تو سارے صحابہ میں افضل ترین اور علم میں اعلم اور کردار میں سب سے زیادہ یعنی عدل والے، اعدل قول و عمل کے اعتبار سے کون ہیں؟ خلفائے راشدین ہیں. علم اور عمل میں دونوں میں فضیلت ان کو حاصل ہے، اور ان کی ترتیب فضیلت کی ان کی خلافت کے اعتبار سے ہے. ہم آگے پیچھے نہیں کرتے ہیں، جو خلافت کی ترتیب ہے وہی فضیلت کی ترتیب ہے. تو اس حدیث میں صحابہ کی فضیلت بھی، خصوصاً خلفائے راشدین کی، یہ ضرب ہے شیعہ کے اوپر اور خوارج پر بھی، اور ان پر بھی جو انحراف کے مرتکب ہیں. آج کل بہت سارے اخوانی بھی اس طرح کی گمراہی میں جا رہے ہیں، جن میں سے پھیٹے والا بھی ہے. اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے. تو یہ جو چیز ہے یہاں پر معلوم ہوا کہ خلفائے راشدین کی اقتداء و اتباع کرنا، ان کی شان کو تسلیم کرنا ہے، کیونکہ آپ نے اپنے ساتھ ان کو جوڑا ہے. لیکن یہاں یہ بات بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ان کے اجتہادی امور میں یہ بات ہمیشہ ملحوظ رہے کہ سنت کے تابع آپ نے ان کو بیان کیا ہے. فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، تمہارے لیے میری سنت اور میرے خلفائے راشدین کی سنت ضروری ہے. علماء نے کہا، شیخ البانی وغیرہ نے کہا یہاں مراد نماز اور وغیرہ کی سنت نہیں، سارے دین کے لیے آپ نے، دین کے تفہیم کے لیے اور تفہم کے لیے، دین کے سمجھنے سمجھانے کے لیے آپ نے اس کو بطور مصدر اور بطور منہج ذکر کیا کہ پورے دین میں چاہے وہ عقیدہ ہو، عمل ہو، سارے معاملات کے لیے تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم اس راستے کو اختیار کرو جس پر میں اور میرے خلفائے راشدین تھے اور پھر صحابہ بھی تھے. اس لیے کہ بعض اجتہادی امور میں ممکن ہے کہ خلفائے راشدین میں سے کسی کا فیصلہ مرجوح ہو، سنت کے بالمقابل ہو، اس کو چھوڑنا پڑے گا. مثال کے طور پر اکرمہ کہتے ہیں، تابعی ہیں، کہتے ہیں اوتی علی رضی اللہ عنہ بزنادقۃ فاحرقهم، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس زنادقہ کو، بعض مرتد لوگوں کو لایا گیا تو انہوں نے حکم دیا ان کو جلاؤ. ان کو سزا کیا دی؟ جلا کے قتل کرنے کی. فبلغ ذلك ابن عباس فقال لو كنت انا لم احرقهم لنهي رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہا کہ اگر میں ان کی جگہ ہوتا، میں اگر حضرت علی کی جگہ پر ہوتا تو میں ایسا نہیں کرتا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع کیا ہے. وَلَقَتَلْتُهُمْ لِقَوْلِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من بدل دینہ فقتلوہ، بلکہ میں کیا کرتا؟ میں انہیں قتل کرنے کا حکم دیتا، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، آپ نے فرمایا جو اپنا دین بدل دے اسے قتل کرو. اس حدیث کو امام البخاری نے روایت کی، حدیث نمبر 6922. ایک اور روایت ہے جو ترمذی کی، اس میں فرمایا راوی کہتے ہیں فَبَلَغَ ذَلِكَ عَلِيًّا فَقَالَ صَدَقَ ابن عباس. یہ بات حضرت ابن عباس کا قول جب حضرت علی کو پہنچا تو انہوں نے جواب میں کہا ہاں ابن عباس نے صحیح کہا، انہوں نے صحیح کہا، ان کی بات سچی ہے. تو یہاں پر آپ دیکھیں، اور یہ صحیح روایت ہے، اس سے معلوم ہوا کہ یعنی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنت کے بالمقابل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی منع کی ہوئی چیز کے بارے میں جب حضرت علی نے وہ فیصلہ دیا تو ابن عباس نے کہا کہ نہیں، میں ایسا نہیں کرتا. یعنی انہوں نے حضرت علی کے قول کو اختیار، ان کے حکم کو، ان کے فیصلے کو اختیار نہیں کیا، بلکہ کس کو اختیار کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو. تو معلوم ہوا کہ صحابہ کا ہی منہج یہ تھا کہ کسی حاکم کا، کسی خلیفہ کا حکم اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف ہو اس کو تسلیم نہیں کیا جائے گا. یہ بھی بات یاد رکھنا ضروری ہے. اگر کوئی آدمی اس کو نہیں مانتا ہے تو غور کرے. ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما حج تمتع سے منع کرتے تھے، یہ ساری امت کو معلوم ہے، اہل علم کو معلوم ہے. لیکن چاروں مسلک والے
हनफी, शाफी, हम्बली, मालिकी सभी इस बात को मानते हैं कि नहीं, हज तमत्तो मशरू है। लेकिन हज़रत अबू बकर व उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उससे मना करते थे, लेकिन आज सभी उसको मानते हैं। उनका कौल उन्होंने इख्तियार नहीं किया, बल्कि किसको इख्तियार किया? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मशरू किया है वो क़यामत तक मशरू रहेगा। तो ये बात भी याद रखनी ज़रूरी है। तो ये खुलफा राशिदीन के बारे में। आखिरी बात जो आपने कही वो सुन्नत के बिलमुकाबिल बिदअत, आपने उससे मना किया। आपने फरमाया व इय्याकुम व मुहदसातिल उमूर, खबरदार दीन में निकाली गई नई नई चीज़ों से बचो। फ़इन्न कुल्ल बिदअतिन दलाला, इसलिए कि हर बिदअत गुमराही है, हर बिदअत गुमराही है। एक और हदीस है जिसको इमाम नसई ने रिवायत किया, जिसमें एक और इजाफी पहलू बिदअत का मालूम होता है। आपने फरमाया कुल्लु बिदअतिन दलाला व कुल्लु दलालतिन फिन्नार, हर बिदअत गुमराही है और हर गुमराही का अंजाम जहन्नम की आग है। तो मालूम है कि दीन में जो चीज़ नहीं हो वो बिदअत है, और बिदअत गुमराही है। हुक्म उस पर बिदअत पर गुमराही का लगता है, हिदायत का नहीं। और दूसरी ये कि अंजाम उसका जहन्नम है, अंजाम उसका जहन्नम है। तो ये नसई की रिवायत है जिसमें आपने फरमाया वकुल्लु दलालतिन फिन्नार। लेकिन बिदअत से मुराद क्या है? अब एक मसला इस हदीस में आया कि कुल्लु दलालतिन फिन्नार या कुल्लु बिदअतिन दलाल, हर बिदअत गुमराही है। तो क्या हर नई चीज़ गुमराही होती है? इस ताल्लुक से इब्न रजब रहमतुल्लाह फरमाते हैं, और इसको समझना ज़रूरी है। कहते वल मुरादु बिल बिदअति मा उहदिसा मिम्मा ला अस्ल लहु फी शरीअति यदुल्लु अलैहि। कहते हैं कि बिदअत से मुराद हर वो नई चीज़ है जिसके लिए शरीयत में कोई असल और दलील ना हो, जिसकी बुनियाद शरीयत में ना हो। शरीयत से मुस्तंबत अगर अमल हो लेकिन उसकी नज़ीर मौजूद ना हो, उसकी मिसाल मौजूद ना हो, लेकिन वो इस्तिंबात करके निकाली जा सकती हो कुरान और सुन्नत से, तो बिदअत नहीं होगी। क्यों? इसलिए कि उसकी असल दीन में मौजूद है, अगरचे उसकी शक्ल मौजूद नहीं। याद रखिए मेरी बात को, उसकी शक्ल मौजूद नहीं है लेकिन उसकी असल मौजूद है, तो बिदअत नहीं होती है। अगर असल है बिदअत नहीं। कहते हैं मा उहदिसा मिम्मा ला अस्ल लहु फी शरीअति यदुल्लु अलैहि फअम्मा मा कान लहु अस्लुम मिन अश-शर'i यदुल्लु अलैहि फलैसा बिबिदअतिन शरअन व इन कान बिदअतन लुगतन। कहते हैं जिस चीज़ की असल शरीयत में मौजूद हो, जो शरीयत में जो चीज़ आई है कुरान और सुन्नत में, उस पर बेस जिसकी हो, उस पर बुनियाद जिसकी हो, उसी से निकाली गई हो, तो ऐसी चीज़ बिदअत नहीं होगी। उसको शरअन बिदअत नहीं कहा जाएगा, हाँ लुगतन बिदअत कह सकते हैं। डिक्शनरी के हिसाब से तो बिदअत है, इसलिए कि ऐसी चीज़ हुई नहीं पिछले ज़माने में, लेकिन उसकी बुनियाद मौजूद है कुरान और सुन्नत में, वो निकाली जाए उसमें से, तो बिदअत नहीं होगी। जैसे मदारिस का क़याम है, सुफ़ा उसके लिए बुनियाद है, और तालीम मसाले मुरसला के एतबार से तालीम एक शरई ज़रूरत है। तो इसलिए मदारिस का जो क़याम है कि वहाँ पर लोग तालिब इल्म रहेंगे, इतने साल तक पढ़ेंगे, फ़लाँ कोर्स करेंगे, और उसके बाद इम्तहानात होंगे, उनको सनद दी जाएगी और उनको डिग्री दी जाएगी। ऐसा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में शक्ल के एतबार से नहीं होता था, लेकिन असल के एतबार से होता था कि सुफ़ा पर सहाबा का रहना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उनको सिखाना, आपका उनका इम्तहान लेना और आपका उनको इजाज़त देना, ये सारी असल मौजूद है। लिहाजा इस असल के बुनियाद पर इस तरह से तालीमी निज़ाम कायम किया जा सकता है। इसकी बहुत सारी मिसालें दी जा सकती हैं, तफसील में हम नहीं जाना चाहेंगे। तो जामिउल उलूम वल हिकम में इब्न रजब ने बात कही कि जिसकी असल शरीयत में मौजूद हो बिदअत नहीं होती है, चाहे उसकी शक्ल हो या ना हो, और उसको लुगवी एतबार से बिदअत कहा जा सकता है, शरई एतबार से नहीं। क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, मन अहदथ फी अमरिना हादा मा लैसा मिन्हु फहुव रद्द। जो हमारे इस अम्र में, दीन में कोई चीज़ निकाले जो इसमें नहीं थी, तो वो मरदूद है। मा लैसा मिन्हु, इसकी तशरीह में उलमा ने कहा जो उसमें से निकलता नहीं है तो बिदअत होगा। अगर उसमें से मुस्तंबत हो सकता है तो बिदअत नहीं होगा। इसलिए मुज्तहिद का फतवा बिदअत नहीं होता है, वो इज्तिहाद होता है,
جو قرآن و سنت پر مبنی ہوتا ہے. اس کی ایک مثال، کئی مثالیں دی جا سکتی ہیں. جیسے ہوائی جہاز میں حج کے لیے جانا. آپ کہیں گے ہوائی جہاز میں کون گیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں گئے، صحابہ نہیں گئے، تابعین نہیں گئے، تبع تابعین نہیں گئے، کوئی بھی نہیں گیا. تو آپ کیسے جا رہے ہیں حج کے لیے ایروپلین میں؟ بدعت. اونٹ پہ جاؤ اور گھوڑے پہ جاؤ اور ناؤ میں جاؤ. لیکن آپ دیکھیں گے کہ ناؤ خود ایک ایسی چیز ہے جو نظیر ہے ایروپلین کی، دونوں میں مشابہت ہے. شیخ البانی نے کہا کہ دیکھو ناؤ کے نیچے پانی کے نیچے زمین. بھئی پانی سمندر کہیں نہ کہیں جا کے تو ختم ہوگا، ندی اور تالاب کہیں نہ کہیں جا کے تو ختم ہوں گے. نیچے کیا رہتا ہے؟ تل میں زمین. تو زمین اور ناؤ کے بیچ میں کیا ہے؟ پانی. تو جب پانی میں نماز پڑھ سکتے ہیں تو ہوائی جہاز میں بھی پڑھ سکتے ہیں. تو یہ نظیر ہے اس کی، کیونکہ ہوائی جہاز اور زمین کے بیچ میں کیا ہے؟ ہوا. وہاں پانی تھا، یہاں ہوا بس بدل گیا، درمیان میں کچھ نہ کچھ تو ہے. وَلَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ. اللہ تعالیٰ نے سواریوں کی مثال دے کر کہا کہ ان کے مثل ان کے لیے اور بھی ہیں سواریاں جن پر وہ سوار ہوتے ہیں. تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اشارہ بھی دیا سورہ یاسین میں کہ اور بھی سواریاں ہیں جو اس کی مثل ہیں. تو یعنی کشتیوں کی مثل اور بھی ہیں، ایروپلین وغیرہ ہیں. تو اب اس کی اصل موجود ہے، استنباط کر کے نکالا جا سکتا ہے، تو بدعت نہیں ہوگا. اگر مستنبط ہو سکتا ہے اور استنباط صحیح قواعد کی بنیاد پر ہو تو اس کو بدعت نہیں کہا جا سکتا ہے. اس کو یاد رکھنا ضروری ہے. تو کہا کہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. جو ہمارے اس دین میں، امرنا ھذا سے مراد ہمارا یہ دین ہے، کیونکہ آپ نے امر کی نسبت اپنی طرف کی. ہمارا امر، کوئی بھی امر نہیں، اسی لیے ٹیکنالوجی والے معاملات نہیں. ہمارا امر نسبت کس کی طرف ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. تو آپ کا جو امر ہے وہ دین اسلام ہے. ہمارے اس امر میں، ہمارے اس دین میں کوئی نئی چیز نکالے جو نہیں تھی، وہ رد ہو جائے گی. فَهُوَ رَدٌ، یعنی اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہیں کرے گا. قبول نہیں کرے گا. اللہ تعالیٰ تو وہ جو کسی نیکی کو رد نہیں کرتا ہے. اللہ تعالیٰ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، کہ جو ذرہ برابر بھی خیر قیامت کے دن لے کر آئے گا وہ دیکھے گا، اس کو وہ پائے گا آخرت میں. اس کو وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، نیکی گناہ سب آئیں گے. تو کوئی نیکی ایسی نہیں ہوگی جو رہ جائے. تو فَهُوَ رَدٌ، وہ رد ہو جائے گی. یعنی نیکی ہے ہی نہیں تو رد ہو گئی، وہ شمار ہی نہیں ہوگی، کاؤنٹنگ میں نہیں آئے گی. وہ تو معلوم ہوا کہ اس کا وزن نہیں کیا جائے گا، وہ رد ہے، مردود ہے. تو وہ سارا عمل جو بدعت کے بنیاد پر ہو وہ رد ہو جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے، وہ دین نہیں ہے. جو دین نہیں ہے وہ رد ہو جائے گا. بعض لوگوں نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے اور بعض علماء کے اقوال کو ذکر کیا ہے کہ بدعت کی 5 قسمیں ہیں. اس میں سے واجب ہیں، مستحب ہیں، اور اس میں مکروہ ہے، اور اس میں یعنی حرام ہے، اور بعض چیزیں مباح بھی ہیں. تو اس سے بعض لوگ یعنی کھینچ تان کے بدعت کی 2 قسمیں نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. کیا؟ بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ. لیکن یاد رکھیں امام شافعی اس کے قائل نہیں کہ دین میں بدعت نکالی جا سکتی ہے. انہوں نے جو بدعت کا لفظ استعمال کیا ہے وہ لغوی اعتبار سے نہ کہ شرعی اعتبار سے. آئیے دیکھتے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں البدعۃ بدعتان، بدعت 2 بدعتیں ہیں. بدعت کی 2 قسمیں ہیں، بدعت محمودہ و بدعت مذمومہ. ایک بدعت وہ ہے جو محمودہ ہے، پسندیدہ ہے، تعریف کے لائق. اور دوسری بدعت وہ ہے جو مذموم ہے، جس کی مذمت اسلام میں آئی ہے، دین میں آئی ہے. تو اب اس سے لوگ خوش ہو جائیں گے کہ بدعت ہے کہ وہی تو بات بول رہے ہیں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ. بدعت حسنہ ہے، دین میں کچھ بھی نیا نکالو. 12 ربیع الاول کا جلوس ہو، اسی طرح سے شب معراج کو جاگنا ہو، یا اسی طرح سے کنڈے اور نہ جانے جھنڈے جو بھی ہوں یہ نکالا جائے، تو کیا یہ اس کے ضمن میں آتا ہے؟ نہیں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فما وافق السنۃ فهو محمود وما خالف السنۃ فهو مذموم. تو دیکھو کون سی بدعت اس پر کیا حکم لگے گا. نئی چیز دکھائی دے رہی ہے، کہتے ہیں جو چیز سنت کے موافق ہو وہ پسندیدہ ہے، جو سنت کی مخالف ہو وہ بری ہے. یعنی کسی چیز کے پسندیدہ ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اس کو سنت کے موافق ہے یا نہیں دیکھا، اور جو سنت کے خلاف ہے وہ بری ہے.
لیکن جو سنت کے موافق نہ ہو وہ بھی بری ہوگی. جو سنت کے موافق نہ ہو، اگر دین کا معاملہ ہے تو بری ہوگی. دنیا کا معاملہ ہے تو اس کے اوپر کوئی برا اور اچھا ہونے کا حکم نہیں لگے گا. وہ ہو سکتا ہے سنت کے موافق نہ ہو. بھائی ٹیکنالوجی ہے، سنت میں تھوڑی نا ٹیکنالوجی ہوگی. موبائل فون ہے، کیلکولیٹر ہے، کمپیوٹر ہے، یہ سنت کے موافق کیسے ہوگی؟ کیونکہ سنت کے حکم میں تھا ہی نہیں. وہ دنیا ہے، وہ دین نہیں ہے. لیکن دین کے نام پر کیے جانے والے اعمال میں دو چیزیں ہو سکتی ہیں. کیا؟ کہ وہ یا تو محمود ہوگی یا تو مذموم ہوگی. تو محمود ہونے کے لیے، پسندیدہ ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ سنت کے موافق ہو. تو کہتے ہیں وَاحْتَجَّ بِقَوْلِ عمر نعمت البدعۃ هذه. اور ابن رجب رحمہ اللہ فرماتے ہیں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اس بات کے لیے دلیل کون سی دی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول، یہ کتنی اچھی بدعت ہے. یعنی تراویح کی نماز، قیام اللیل، قیام رمضان، ایک امام کے پیچھے سارے مسلمانوں کا مسجد میں جماعت سے نماز پڑھنا انہوں نے دلیل میں پیش کیا. کیوں؟ اس کی شکل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھی، لیکن اس کی اصل آپ کے دور سے ملتی ہے. شکل نہیں تھی، جزئی طور پر تھی، جزئی طور پر نہیں تھی، کلی طور پر نہیں تھی. یعنی پورا مہینہ ایک امام کے پیچھے سارے لوگوں کا ایک جماعت بنا کے پڑھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھا. 3 راتوں تک تھا، بس پورا مہینہ نہیں تھا. لیکن حضرت عمر نے کیا کیا؟ پورا مہینہ ایک امام کے پیچھے سارے مسلمان نماز پڑھیں گے مسجد نبوی میں. تو اس کی شکل تو نہیں تھی مہینے بھر کے لیے، لیکن اصل تھی کہ آپ نے 3 راتیں تو پڑھا تھا اور ایک امام کے پیچھے تو تھا. تو اس اعتبار سے اس کی اصل موجود ہے. تو حضرت عمر نے اس کو کہا کہ کتنی اچھی بدعت ہے یہ، یعنی کتنی اچھی نئی چیز ہے. تو کہتے ہیں ابن رجب رحم اللہ فرماتے ہیں وَأَمَّا مَا وَقَعَ فِي كَلَامِ السَّلَفِ مِنَ اسْتِحْسَانِ بَعْدِ الْبِدْعِ فَإِنَّمَا ذَلِكَ فِي الْبِدْعِ اللُّغَوِيَّةِ لَا الشَّرْعِيَّةِ. کہتے ہیں دیکھو بعض سلف کے جو الفاظ آئے ہیں کہ انہوں نے بعض نئی چیزوں کو جو اچھا قرار دیا، تو اس سے مراد ڈکشنری کے حساب سے، دیکھنے کے اعتبار سے نئی چیز تھی، شرعی اعتبار سے بدعت نہیں تھی کہ بدعت اچھی بھی ہوتی ہے. کیسے وہ ہمت کریں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں ہر بدعت گمراہی، اور وہ کہیں گے کہ بدعت اچھی بھی ہوتی ہے، ہدایت بھی ہوتی ہے، فائدہ مند بھی ہوتی ہے. وہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ تو ان کی مراد ان بدعت سے وہ بدعت تھی جو دیکھنے میں نیا ہے لیکن شریعت میں اس کی بنیاد موجود ہے. تو دیکھنے کے اعتبار سے وہ نئی تھی. تو یاد رکھیں یہ بدعت کے بارے میں یہ چیز ہم کو اس حدیث سے معلوم ہوئی. آئیے آگے بڑھتے ہیں. اب یہ پوری حدیث جو ہے اس میں ہم نے کیا سیکھا؟ نمبر 1، واعظ و نصیحت سے اثر لینا چاہیے، دینی مجالس میں اثر لینا چاہیے. 2، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے وصیت کی تقوی کی، جو دین میں اصل ہے، ساری صلاح و فلاح اسی پر موقوف ہے. پھر اس کے بعد آپ نے حاکم کی بات ماننے کے لیے کہا، چاہے حبشی غلام تم پر کیوں نہ امیر بنایا جائے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حکام کی، جو بھی ہمارے حاکم ہوتے ہیں، تو ان کی بات ماننا چاہیے، اس کی تابعداری کرنا چاہیے، اس کے خلاف بغاوت نہیں کرنا چاہیے، اس کی نافرمانی نہیں کرنا چاہیے. اسی طرح اس کے بعد آپ نے بتایا کہ اختلافات بعد میں آئیں گے، اختلاف کے دور میں تم کو کیا کرنا ہے. اختلاف کے دور میں اپنے گرو کی مانو نہیں، اختلاف کے دور میں کیا کرو؟ میری سنت اور میرے خلفائے راشدین کی سنت. معلوم ہے کہ امت کے اختلاف کے دور میں سب کے لیے ضروری ہے کہ رجوع کریں سنت کی طرف مصدر کے اعتبار سے، اور سلف کی طرف، خصوصاً خلفاء راشدین صحابہ کی طرف، اس کے فہم کے اعتبار سے، اس کی تطبیق کے اعتبار سے، اس کی انڈرسٹینڈنگ کے اعتبار سے. تو سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور خلفاء کی اور منہج صحابہ کا اگر اس کو اختیار کرتے ہیں تو اس اختلاف کے دور میں ہم ہدایت پر ہوں گے. تو دور اختلاف میں سنت اور سلف کی طرف رجوع کرنا اس حدیث سے ہم کو ملتا ہے، اس حدیث سے ہم کو ملتا ہے. اس میں دین و دنیا، عبادت و سیاست دونوں اعتبار سے ہم کو رہنمائی دی گئی. حکومت بھی اور دین کے تمام عبادتی و عقیدہ اور سارے اخلاق کے شعبے، سارے ان میں بھی ہم کو کیا اصول اپنانا چاہیے، اس حدیث سے ہم کو ملتا ہے. چونکہ ہمارے پاس وقت باقی ہے اس لیے میں اگلی حدیث بھی شروع کروں. میری نیت تو یہ تھی کہ آج کی درس میں یہ حدیث بھی مکمل ہو جائے، لیکن یہ حدیث پچھلی حدیث سے بھی بڑی ہے.
اور اس کو ہم سمجھیں گے، بقیہ انشاءاللہ اگلے درس میں ہم اس کو مکمل کریں گے۔ یہ حدیث نمبر 29 ہے، اور اس حدیث میں خصوصی طور پر دین کے دیگر احکام کے ساتھ ساتھ ایک بہت بنیادی تعلیم ہے جو زبان کی حفاظت سے، جس کو حدیث میں آخر میں کہا گیا ہے یہ ساری چیزوں کی جڑ اور ساری چیزوں کو سمیٹنے والی چیز بتاتا ہوں، زبان کی حفاظت سے۔ تو معلوم ہے کہ بہت اہم چیز ہے جو سارے اعمال کا اور دین کا مدار اس پر ہے، انسان کی صلاح، اس کی سدھار کا مدار اس پر ہے، وہ کیا ہے؟ زبان کی حفاظت۔ آئیے دیکھتے ہیں حدیث کیا ہے۔ عن معاذ بن جبل رضی اللہ، یہ حدیث نمبر 29 ہے۔ عن معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ قال قلت یا رسول اللہ اخبرنی بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار قال لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت ثم قال ألا أدلك على أبواب الخير الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار وصلاة الرجل من جوف الليل ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعلمون ثم قال ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه قلت بلى يا رسول الله قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد ثم قال ألا أخبرك بملاك ذلك كله قلت بلى يا رسول الله فأخذ بلسانه قال كف عليك هذا قلت يا نبي الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به فقال ثكلتك أمك وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم رواه الترمذي وقال حدیث حسن صحیح۔ بڑی حدیث ہے، آئیے دیکھ، بہت عظیم حدیث ہے واقعی، اس میں بہت ساری باتیں ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں اس میں کیا کیا بیان ہوا ہے۔ اس میں کل ملا کے اس حدیث میں 4 باتیں بیان ہوئی ہیں۔ ایک فرائض، دوسرے نوافل، تیسرے دین کی بلندی اور اس کی بنیادی باتیں، اور نمبر 4 ان تمام چیزوں کو سمیٹنے والی چیز جس سے انسان کا کردار صحیح ہوتا ہے، وہ کیا ہے۔ یہ 4 باتیں اس حدیث میں بیان ہوئی ہیں، فرائض، نوافل اور دین کی سربلندی، اور اسی کے ساتھ نمبر 4 دین کے ان تمام شعبوں کو سمیٹنے والی چیز جو انسان کی اصلاح کا مدار جس پر ہے وہ کیا ہے۔ یہ 4 چیزیں اس حدیث میں آئی ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں ترجمہ کیا، پھر اس کے بعد ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ان سے روایت ہے، کہتے ہیں میں نے کہا اللہ کے رسول مجھے ایک ایسا عمل بتا دیجئے جو مجھے جنت میں لے جائے اور جہنم سے دور کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا تم نے ایک بہت بھاری چیز پوچھی ہے، اور یہ اسی کے لیے آسان ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ اسے آسان کرتے ہیں۔ جنت میں جانا، جہنم سے بچنا کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ معمولی چیز نہیں، بہت بڑی چیز ہے۔ تو کہا کہ تم نے ایک بہت بھاری اور عظیم چیز پوچھی ہے، اور یہ اسی کے لیے آسان ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ آسان کرتے ہیں۔ تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور نماز قائم کرو، اور زکوٰۃ ادا کرو، اور رمضان کے روزے رکھو، اور اللہ کے گھر کا حج کرو۔ پھر فرمایا کیا میں تمہیں بتاؤں خیر کے دروازے کیا ہیں؟ خیر کے دروازے کیا ہیں؟ روزہ ڈھال ہے، اور صدقہ خطاؤں کو مٹا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے، اور اسی طرح رات کے اندھیرے میں پڑی ہوئی نماز بھی کیا کرتی ہے؟ گناہوں کو مٹاتی ہے۔ پھر آپ نے آیت پڑھی تتجافى جنوبهم عن المضاجع، وہ نیک بندے ان کے پہلو اپنے بستروں سے الگ رہتے ہیں رات میں۔ اور آپ نے یہاں تک کہ یعلمون پوری آیت پڑھی،
आगे आएगी इंशाल्लाह आयत। फिर आपने फरमाया क्या मैं तुम्हें दीन की जड़, असल और दीन का सुतून और दीन की सबसे ऊंची बात मैं तुम्हें न बताऊं? मैंने कहा ज़रूर अल्लाह के रसूल बताइए। कहा, आपने फरमाया रअसुल अम्र अल इस्लाम, आपने कहा कि दीन की असल जड़ फरमा बरदारी है, इस्लाम है। इसकी तफसीर आगे देखेंगे। वह अमूदुहु अस्सलाह, और दीन का सुतून नमाज है। वज़ुर्वतु सनामिही अल जिहाद, और उसकी सबसे ऊंची चोटी जिहाद है। सुम्मा क़ाल, इसके बाद आपने फरमाया अला उख़बिरुका बिमिलाकी ज़ालिका कुल्लिही, क्या तुम्हें मैं वो चीज़ न बताऊं जो इन तमाम चीज़ों को समेटने वाली है, या वो चीज़ जिस पर इन तमाम चीज़ों का मदार है। क़ुल्तु बला या रसूल अल्लाह, मैंने कहा बिल्कुल ज़रूर बताइए अल्लाह के रसूल। फ़अख़ज़ बिलिसानिही, आपने अपनी ज़ुबान अपने हाथ से पकड़ी और आपने कहा कुफ़्फ़ अलैका हाज़ा, इसको रोक के रख, ज़ुबान को रोक के रख। मैंने कहा अल्लाह के नबी, क्या हमें अपनी ज़ुबान से जो कुछ हम कहते हैं, बातें करते हैं, बातों पे भी हमारी पकड़ होगी? अमल बुरा अच्छा होता है, लेकिन ज़ुबान से कहे हुए कलिमात पर भी हमारा मुआखज़ा होगा आखिरत में। आपने फरमाया सकिलत का उम्मुक, तुझे तेरी माँ गुम कर दे। क्या यही वो चीज़ नहीं है, ज़ुबान की कमाई ही वो चीज़ नहीं है जिसकी बुनियाद पर लोगों को मुंह के बल या नाक के बल घसीट कर जहन्नम में डाल दिया जाएगा? यही तो वो चीज़ है जिसकी वजह से मुंह के बल घसीट के लोग जहन्नम में डाले जाएंगे। ज़ुबान की कमाई, ज़ुबान की खेती, ज़ुबान की फसल। इस हदीस को इमाम अत्तिरमिज़ी ने रिवायत किया, कहा कि हदीस हसन सही है। कितनी बड़ी हदीस है। आइए देखते इसमें क्या बातें बयान हुई हैं। सबसे पहली चीज़, 11 बजे मुझे रुकना है। सबसे पहली चीज़ आपने फरमाया अखबिरनी, सहाबी ने कहा अखबिरनी बिअमलिन युदखिलुनी अल जन्नत व युबाइदुनी मिनन नार। सहाबा के सवालात हमारी तरह, जिसको अगर यानी बुरे कहे जाए कि हम लोग जो सवालात पूछते हैं उलमा से, वो एक जहनी अय्याशी होती है। ऐसे सवालात जिनका लेना देना दीन से कुछ नहीं होता है, बारीक बारीक कुरेद कुरेद के सवालात, जिसमें कभी आलिम को परेशान करना मकसूद होता है, कभी अपनी फ़ौक़ियत बताना मकसूद होता है, कभी यानी बेवजह की वक्त गुजारी होती है। तो इस तरह के सवाल सहाबा ऐसा नहीं पूछते थे। सहाबा के सवालात का मकसूद अमल होता था, और इन आमाल के ज़रिए वो जन्नत में जाना चाहते थे, जहन्नम से बचना चाहते थे। लिहाजा इल्म का मकसूद, सवालात का मकसूद इंसान के जन्नत में जाना, जहन्नम से बचना होना चाहिए। जब भी आप किसी आलिम से पूछें तो आपके दिल में बात होनी चाहिए कि मुझको इस पर अमल करना है, अपने अकीदे की इस्लाह करना है, अपने अमल की इस्लाह करना है, ताकि मैं जन्नत में जाऊँ, जहन्नम से बचूँ। इल्म के बाब में जन्नत और जहन्नम कभी भी हमारी निगाहों से ओझल नहीं होना चाहिए। जब ये ओझल हो जाता है तो हमारे इल्म में बिगाड़ शुरू हो जाता है। याद रखें इस बात को। तो आपने कहा, साहबी कहते हैं अखबिरनी, अल्लाह के रसूल मुझको बताइए, बिअमलिन, ऐसा अमल मुझको बताइए, युदखिलुनी अल जन्नत व युबाइदुनी मिनन नार। अल्लाह के रसूल एक ऐसा अमल बताइए कि जो मुझे जन्नत में दाखिल करा दे और जहन्नम से दूर कर दे। इब्न रजब रहमतुल्लाह फरमाते हैं वहादा यदुल्लु अला शिद्दति इह्तिमामी मुआदिन रज़ियल्लाहु अन्हु बिल आमाल सालिहा। कहते हैं कि देखो, इस हदीस से, उनके सवाल से ही मालूम हो रहा है कि उनकी ज़िंदगी में नेक आमाल का एहतमाम कितना शदीद था। वो चाहते थे कि उनकी ज़िंदगी आमाल से मामूर हो। अमल बताइए मुझको, अमल बताइए कि मैं जन्नत में जाऊँ, जहन्नम से बचूँ। अमल का शौक़ उनकी ज़िंदगी में कितना था। हमारी भी ज़िंदगी में ऐसा होना चाहिए। और कहते हैं वफ़ीहि दलीलुन अला अन्नल अअमाला सबबुन लिदुखूलिल जन्नह। कहते हैं इसमें इस बात की भी दलील है कि जन्नत में जाने के लिए आमाल ज़रिया है। यूं ही टहलते टहलते जन्नत में चला जाएगा? नहीं, जन्नत आम बागों की तरह नहीं है। उसमें वही जाएगा जिसकी ज़िंदगी में आमाल हो। क्यों? कहते कमा क़ाल तआला व तिलकल जन्नतुल्लती उरिस्तुमूहा बिमा कुन्तुम तअमलून। ये जन्नत है जिसका आज तुम्हें वारिस बनाया जा रहा है, उन आमाल की बुनियाद पर जो तुम करते आए हैं।
زندگی میں دنیا میں جو تم نے نیک اعمال کیے ان اعمال کی وجہ سے آج تم کو جنت کا وارث بنایا جا رہا ہے۔ تو اس آیت سے جو سورہ زخرف کی آیت نمبر 72 ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جنت کا وارث بننے کے لیے انسان کو اعمال کرنے ضروری ہیں۔ جنت اعمال کے بدلے ملنے والی چیز ہے، اگرچہ اعمال قیمت نہیں ہے لیکن اعمال اس کا سبب ہے، یہ فرق یاد رکھیں۔ اعمال جنت کی قیمت نہیں ہے، جنت اعمال سے بہتر ہے، بندے کے اعمال کے کئی گنا بہتر بدلہ اللہ کا ہے، لیکن وہ سبب اور ذریعہ ہے جنت کے پانے کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقد سألت عن عظیم وَإِنَّهُ لَيَسِيرٌ عَلَى مَنْ يَسَّرَهُ اللَّهُ تعالی علیہ۔ کہا کہ دیکھو تم نے جو بات پوچھی کوئی معمولی بات نہیں ہے، جنت میں جانے والا عمل، لے جانے والا عمل، جہنم سے بچانے والا عمل، جنت کو پانا، جہنم سے بچنا معمولی چیز نہیں ہے، اور یہ کوشش اسی کے لیے آسان ہے جس کے لیے اللہ آسان کر دے۔ اللہ کی مدد کے بغیر بندہ کچھ نہیں کر سکتا۔ اسی لیے آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کو کیا دعا سکھائی تھی؟ نماز کے بعد، ہر نماز کے بعد، اے معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں اور تم ہر نماز کے بعد کبھی یہ کلمات کہنا مت چھوڑنا۔ وہ کیا کلمات ہیں؟ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اے اللہ تو میری مدد کر، اللہم اعنی کس چیز پر مدد کر، علی ذکرک اس بات پر کہ میں تجھے یاد کروں، وہ شکرک تیرا شکر ادا کروں، وہ حسن عبادتک اور بہترین طور پر تیری عبادت کروں۔ حسن عبادت پر تو میری مدد کر، اگر اللہ مدد نہ کرے تو ہم نہیں کر سکتے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد چاہتے ہیں، لہٰذا اگر اللہ بندے کی مدد نہ کرے تو بندہ خود سے کچھ نہیں کر سکتا۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اعمال کے بتانے سے پہلے ایک چیز یہ بتا دی کہ تیری کوشش نہیں، اللہ کی توفیق اصل ہے، تیرا کمال نہیں ہے میں عمل کر کے جنت میں جاؤں گا، ٹھیک ہے عمل تجھ کو ہی کرنا ہے، لیکن اگر اللہ تعالیٰ اس عمل پر تیری مدد نہ کرے، اگر اللہ تعالیٰ تیرے لیے آسان نہ کرے تو یہ بہت مشکل معاملہ ہے۔ اگر اللہ کی توفیق تیرے شامل حال ہے تو تیرے لیے بہت آسان ہے، لیکن اگر اللہ تعالیٰ تجھ کو توفیق نہ دے کچھ نہیں کر سکتا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دین تو آسان ہے، یہ مشکل کیسے ہوا؟ دین آسان ہے لیکن چلنا اس پر شریعت کے احکام جتنے بھی مکلف کر سکتا ہے اس کو، لیکن کتنے لوگ ہیں نماز 5 وقت کی آسان ہے لیکن پڑھتے نہیں ہیں، کتنے لوگ ہیں رمضان کے روزے بچے رکھتے ہیں لیکن کتنے بڑے وہ نہیں رکھ پاتے ہیں، کیوں؟ سستی کی وجہ سے، تکلیف کی وجہ سے نہیں رکھ پاتے ہیں وہ لوگ۔ تو جس کے لیے اللہ آسان کرے، جس کو اللہ توفیق دے وہی کر پاتا ہے، ورنہ نہیں کر پاتا ہے آدمی۔ تو آسان عمل بھی مشکل ہو جاتا ہے اگر اللہ کی توفیق نہ ہو تو۔ یہاں پر آپ نے فرمایا وَإِنَّهُ لَيَسِيرٌ عَلَى مَن يَسَّرَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ، یہ اس کے لیے آسان ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ آسان کرتے۔ میں سمجھتا وقت ہو گیا ہے اور انشاءاللہ مزید باتیں ہم اگلے درس میں دیکھیں گے، اور بہت ساری باتیں اس حدیث میں بیان ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول هذا واستغفر الله لي ولكم۔